अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी अदखिलनी मुदखल सिद्किन व अखरिजनी मुखरज सिद्किन वजल्ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहाबिहि व ज़वाजिहि व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज 9 मुहर्रमुल हराम सुबह फजर के वक़्त हम वाक़या करबला और उसके असबाब जो थे उसके ऊपर बात करनी हमने शुरू की थी। आज उसकी सेकंड एपिसोड जो है वो हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। कल की जो एपिसोड थी उसमें मैंने आपको बताया था कि यज़ीद एक इल्लेजिटिमेट हुक्मरान था और उसके पास किसी किस्म का कोई इस्तेकाक नहीं था रियासत इस्लामी के ऊपर बैठने का। लिहाजा ये जो प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जनाब वाला के हुसैन ने एक बगावत की या हुसैन ने एक हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है उसका तख्ता उलटने की कोशिश की, ये हर मुसलमान के ऊपर फ़र्ज़ था। अगर किसी ने नहीं किया तो वो उस उसका ज वो जाने, उसका खुदा जाने, उसका अल्लाह जाने, लेकिन हुसैन के ऊपर बहरहाल ये फ़र्ज़ था। तो आइए अब हम आपको आगे चलते हैं हम और ये देखते हैं कि करबला के असबाब क्या हुए, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसकी वजह से उन लोगों में इतना ज़हर भर गया था कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद को इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल किया। जब इन डेप्थ एनालिसिस हम करबला का करते हैं तो करबला की जो रूट है ना जी, जो जड़ है करबला की वो ग़ज़वा-ए बदर से शुरू होती है। मैं आपको पूरी डिटेल एनालिसिस के साथ एक-एक वाक़ये के साथ बताऊँगा कि ये वाक़या किस तरह करबला से मुंसलिक है। ग़ज़वा-ए बदर से इसलिए शुरू होती है, देखें जब ऐलान नबूवत हुआ ना मक्का में, तो एक मक्का के एक सरदार थे अब्द मनाफ, उनके 4 बेटे थे। एक बेटा था उनका मुतलब, एक बेटा था हाशम, एक था अब्द शम्स और एक था नौफल। अब्द मनाफ जो थे ये बहुत टैलेंटेड बंदे थे। इन्होंने जो थे ट्रेड लाइसेंस लिए, एडजेसेंट जो बड़ी-बड़ी सल्तनतें थीं, मसलन यमन की बड़ी सल्तनत थी, उस हुकूमत थी एस्टेब्लिश उस वक़्त। उस वक़्त ईरान की हुकूमत बड़ी एस्टेब्लिश थी, रोमन्स शाम में ईस्टर्न रोमन एम्पायर बैठा हुआ था। फिर एबिसीनिया में जिसको आजकल इथियोपिया कहा जाता है, वहाँ बड़ी एस्टेब्लिश हुकूमत थी। तो इन सब से ट्रेड परमिट्स लेके तो उन्होंने अपने इन चारों बेटों के ज़िम्मे में मुख्तलिफ चीज़ें लगाईं और उसके बाद इन चारों बेटों में से 2 और ख़ानदानों ने जन्म लिया। दरअसल ये एक ही दादे की औलाद थे, एक बनु उमैया कहलाए और एक बनु हाशिम कहलाए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत का आगाज़ किया, तो देखें हर रेवोल्यूशन की एक काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट होती है। उस काउंटर रेवोल्यूशनरी मूवमेंट के तौर पर जो अब्द शम्स की औलाद थी, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालफत का बेड़ा उठाया। ये एक ऐसा पैगाम था जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेके आए हुए थे, लेकिन उसकी जो मुखालफत थी उसका सबसे ज़्यादा जो समझ लें कि शिद्दत उसको दी, वो बनु उमैया जो थे, दरअसल बनु अब्द शम्स की औलाद थे और बनु अब्द शम्स ने ही उसको बढ़ावा दिया। और इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुखालफत थी उसमें जो बंदे पेश थे, उसमें सबसे ज़्यादा ये थे बनु अब्द शम्स की औलाद थी, उतबा बिन रबिया था, उसके अलावा अबू सुफ़ियान थे, उसके अलावा उक़बा बिन अबी मुईत था, उसके अलावा हकम था, बिन आस था और साथ-साथ इनके एक हाशमी सरदार भी था जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सगा चचा था और उसका नाम था अबू लहब। वो इनके साथ क्यों था? वो इनके साथ इसलिए था, उसकी जो बीवी थी वो बनु उमैया की थी, वो अबू सुफ़ियान की सगी बहन थी और उमैया की पोती थी। ठीक है जी, ये समझ लें कि ये औरत जो थी ये हाशमियों के घर ब्याही हुई थी और जो अबू लहब था वो मुकम्मल अपने ससुराल के ट्रांस में था। और मक्का में जहाँ ये बड़े-बड़े इनके साथ 1-2 बंदे और मिले हुए थे, लेकिन वो दूसरे कबाइल से थे। मसलन जो था बनु मखज़ूम से, वो वलीद बिन मुगीरा था और अबू जहल था। तो
لیکن سب سے زیادہ مخالفت میں جو پیش پیش تھے وہ یہی بندے تھے، اور ان کے ساتھ ساتھ دو ایسی عورتیں تھیں جنہوں نے مکہ میں اس مشن کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف آگ لگائی ہوئی تھی۔ ایک جمیل جو تھی وہ ابو لہب کی بیوی تھی، ابو سفیان کی بہن تھی، اور ایک جو تھی وہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ، جو کہ ابو سفیان کی مسز تھی، بیگم تھی ان کی۔ یہ دو خواتین تھیں، یہ خواتین چونکہ ایلیٹ کلاس سے تعلق رکھتی تھیں، سرداروں کی بیٹیاں تھیں، اور باقاعدہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بلا کی خوبصورت تھیں، لیکن انہوں نے ایک سوشل کیمپین لانچ کی ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یوں تو ابو بنو امیہ اور بنو ہاشم کی جو چشمک ہے یہ بہت پرانی چلی آ رہی تھی، یعنی دو تین نسل سے چلی آ رہی تھی، لیکن یہ صرف ایک کمپیٹیٹیو ریویلری تھی، اس میں جو ذاتی دشمنی کا عنصر ہے وہ کوئی شامل نہیں تھا۔ ان کے درمیان کبھی جنگ و جدل نہیں ہوئی تھی، یہ آپس میں آتے جاتے تھے، شادی بیاہ کرتے تھے، رشتہ داریاں تھیں ان کی، دکھ سکھ میں شریک ہوتے تھے، اور ایک کمپیٹیٹیو ریویلری تھی۔ لیکن جب انہوں نے کمر کس لی، بنو امیہ نے، بنو عبد شمس کی اولاد نے، یاد رکھیے گا کہ جو امیہ تھا یہ عبد شمس کا بیٹا تھا، تو انہوں نے جب کمر کس لی عبد شمس کی اولاد نے، تو اس وقت پھر یہ ایک ریویلری جو کمپیٹیٹیو ریویلری تھی، یہ دشمنی میں بدلنی شروع ہوئی۔ اور آپ کو میں ایک حیران کن بات بتاؤں کہ ہمیں بھی پڑھایا گیا بچپن میں، آپ سب نے پڑھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو سب سے بڑا ولن انہوں نے پریزنٹ کیا وہ ابو جہل کو بنا دیا، جو بنو مخزوم سے تھا۔ اب ابو جہل دیکھیں، ابو جہل بہت بڑا فرعون تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس امت کا فرعون قرار دیا، بہت ہی غلط گندا آدمی تھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا گند جو تھا وہ ابو لہب تھا، لیکن وہ ابو لہب چونکہ ان کا بہنوئی تھا، بنو امیہ کا داماد تھا، اور اس کی بیوی جو تھی وہ اس اینٹی نبوت تحریک میں پیش تھی، تو انہوں نے اس کا سارا ریکارڈ غائب کر دیا ہوا ہے۔ ہمیں ابو جہل کی زیادتیاں ملتی ہیں، لیکن ابو لہب کیا کرتا تھا؟ ابو لہب ابو جہل سے بڑا مجرم تھا، اسی لیے قرآن نے اس کو اور اس کی بیوی کو خطاب کیا ہے، ابو جہل کو یا ولید بن مغیرہ کو یہ اشاروں کنایوں میں خطاب ہے، ان کا نام لے کے خطاب جو ہے وہ کیا ہے۔ اور آگے ہم انشاءاللہ ایک مقام پہ آئیں گے، ان کو پورا تفصیل سے کھولیں گے، تو یہ لیڈ کر رہے تھے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے چلے گئے اور غزوہ بدر جب رونما ہوا، تو غزوہ بدر میں یہ جو لڑائی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ اس کو ایک نظریاتی لڑائی سمجھ رہے تھے۔ اس سے پہلے مکہ میں جو واقعات ہو چکے تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے رہے، نبوت کے اعلان سے کے بعد نہیں، نبوت کے اعلان سے پہلے بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت حفاظت کیا کرتے تھے۔ یوں سمجھے کہ اس ایک عظیم انسان نے 50 سال جو ہے وہ کانٹوں پہ پباں پار کھڑے ہو کے گزارے ہیں، اور اس گلے رسالت کی حفاظت کر کے کائنات کی زندگی کو بدلا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام جناب ابو طالب کے اوپر۔ اور یہ جو بکواس کی جاتی ہے جناب ابو طالب کے بارے میں اس کی پوری سرجری کروں گا۔ جو میں نے یہ لکھا ہے اس کی میں نے اپینڈکس لگایا ہے مانے ابو طالب کے اوپر، لیکن ہم اس کربلا کی آخری جو قسط ہوگی اس میں ہر چیز کی سرجری کر کے سامنے آپ کے رکھوں گا، اور آپ کو بتاؤں گا کہ ابو طالب کے جو تھے وہ مسلمان تھے، صاحب ایمان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یار اتنے احسانات ہیں ان کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ دراصل وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احسانات نہیں ہے، دراصل وہ میرے پہ احسان ہے، دراصل وہ آپ پہ احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت تک کے لیے آنے والا ہر امتی جو ہے وہ ابو طالب کے احسانات کے تلے دبا ہوا ہے۔ ابو طالب ایک ایسی شخصیت تھے، میں آپ کو کیا کہوں کہ کیسا سوشل پریشر انہوں نے برداشت کیا، نہ صرف برداشت کیا بلکہ انہوں نے آگے بڑھ کر اوفینسو ڈیفenس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب یہ عتبہ بن ربیعہ کی قیادت میں مکہ کے سارے سردار جو ہے وہ مل کر ابو طالب کے پاس گئے، اور ابو طالب
کو انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی آفر کرائی. صرف ایک واقعہ پریزنٹ کروں گا طوالت سے بچنے کے لیے کہ ایک انہوں نے کہا کہ یہ ولید بن مغیرہ کا ایک بیٹا ہے امارہ بن ولید، بڑا کہتے ہیں خوبصورت بچہ تھا. انہوں نے کہا ابو طالب تم یہ لے لو اور اس کو اپنا ہم اس تمہارا بیٹا بنا دیتے ہیں اور محمد ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ابو طالب نے کہا کہ تمہاری مائیں تمہیں روئیں، یعنی پنجابی میں ہم جیسے کہتے ہیں کہ مر جانے ہو اور مجھے پاگل سمجھتے ہو کہ میں تمہارے بیٹے کو کھلاؤں اور پالوں پوسوں اور تم میرے بیٹے کو لے جا کے قتل کر دو. اب یہ جب مکالمہ ہوا تو انہوں نے دھمکی لگائی کہ ہم دیکھ لیں گے. ابو طالب نے یہ کہا کہ اگر اس کی ہوا کی طرف بھی دیکھا نا تو میں مکے کی گلیاں خون سے بھر دوں گا. تو اس کے بعد ابو طالب کی زندگی میں مکے میں کسی شخص کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فزیکل اسالٹ کرے. یہ بڑا امپارٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب تک ابو طالب زندہ رہے لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہماری عزتیں، ہماری اولاد، ہمارے ماں باپ قربان ابو طالب کی عزت کے اوپر. جناب ابو طالب جب تک زندہ رہے مکہ میں کسی کو یہ جرت نہیں ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فزیکل اسالٹ کرے. بکواس کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، زبانی بکواس کرتے تھے، رکاوٹیں رستے میں کوئی کھڑی کر دیتے تھے، کسی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کرنا شروع ہوتے تھے وہاں ڈسٹرب کرتے تھے. کسی میں یہ جرت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گریبان کے اوپر ہاتھ ڈالتا. لیکن یہ سمجھ لیں کہ ابو طالب کی شخصیت کا اثر تھا اور وہ روب تھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کی شخصیت کو دیا ہوا تھا. اس کے بعد جب ابو طالب کی آنکھیں بند ہوئیں اور یہ دست شفقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اٹھ گیا، جس نے پنگوڑے سے لے کر اور اب تک لے کے حفاظت فرمائی تھی اس گل رسالت کی، تو اس وقت سب سے پہلا فزیکل اسالٹ جو تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بنو امیہ کے ایک سردار عقبہ بن عقبہ بن ابی معیط اس نے کیا. اور اس ذلیل کمینے کتے انسان نے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حرم کے صحن میں نماز کی حالت میں اونٹ کی اوجڑی لا کر اس نے میرے رسول کی کمر کے اوپر غلیظ ترین انسان نے کائنات کا غلیظ ترین کام کیا. تو یہ سب سے پہلا فزیکل اسالٹ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر. اس کے بعد اسی لعنتی انسان نے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گردن پہ کپڑا ڈال کے اس کو زور سے اس طرح گمایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سانس گھٹنا شروع ہوا. تو ابو بکر صدیق وہاں کھڑے تھے، وہ بیچ میں آئے تو عتبہ بن ربیعہ وہاں کھڑا تھا، اس نے ڈنڈے مار مار کے ابو بکر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھڑا لیا، لیکن ابو بکر صدیق کو ڈنڈے مار مار کے عتبہ بن ربیعہ نے جو ہے ادموا کر دیا اور ابو بکر مرنے والے ہو گئے. اور وہاں مکہ میں اس وقت خانہ جنگی کا خدشہ پیدا ہوا. ابو بکر کا جو قبیلہ تھا بنو تیم وہ اکٹھا ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ اگر ابو بکر مر گیا تو ہم جو ہے عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے. یعنی یہ فزیکل اسالٹ صرف اس وقت شروع ہوئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے وہ جو دست شفقت تھا، جو مضبوط قلعہ سیسا پلائی ہوئی دیوار تھی ابو طالب کی، جب وہ اللہ نے اٹھا لی تو یہ اس کے بعد یہ جو تھے نا یہ فزیکل اسالٹ شروع ہوئے. اچھا اس کے بعد جب یہ فزیکل اسالٹ شروع ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت کا فیصلہ کیا. تو جب انہوں نے ان کی قتل کی پلاننگ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور ہجرت کی رات جب یہ اکٹھے ہوئے اور اس میں بھی جو پیش لوگ تھے ان میں سب سے پہلے سب سے آگے ابو سفیان تھا، ابو جہل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب تھا، اور یہ جو تھے ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ بن ربیعہ تھا. یہ سارے کے لوگ تھے جن میں ولید بن مغیرہ اور ابو جہل جو تھا یہ بنو مخزوم سے تھے، باقی سارے کے سارے بنو امیہ سے تھے. اور انہوں نے ہی سب لوگوں کو اکٹھا کیا تھا، یہی لے کے آئے اور
ان سب کو ورگلانے والی دو خواتین تھیں، ہند بنت عتبہ بن ربیعہ زوجہ ابو سفیان، اور ام جمیل اس کا نام نہیں تھا، وہ خوبصورت اتنی تھی کہ اس کو حسن کی ماں کہا جاتا تھا، اور یہ جو ابو لہب تھا یہ بھی خوبصورت تھا۔ تو اب یہ ان لوگوں نے یہ طوفان اٹھایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ جان لینے کی کوشش کی، تو اس وقت بھی یہ لوگ پیش تھے۔ اب اس کے بعد جب غزوہ بدر کا مرحلہ آیا نا جی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بدر کو ایک نظریاتی لڑائی سمجھ کر لڑ رہے تھے، اور یہ لوگ ایک ذاتی دشمنی اور لڑائی بنا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ جب غزوہ بدر میں بدر کے میدان میں دونوں فریقین آمنے سامنے آئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ مکے والوں کی طرف سے 3 بندے سب سے پہلے جو نکلے اور انہوں نے للکارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آ کے مقابلے کے لیے، تو وہ 3 بندے کون تھے؟ وہ عتبہ بن ربیعہ تھا، وہ عتبہ کا بھائی شیبہ بن ربیعہ تھا، اور عتبہ کا بیٹا ولید بن ربیعہ تھا۔ یہ کون تھے؟ یہ ہند بنت عتبہ بن ربیعہ جو ابو سفیان کی بیوی تھی، معاویہ کی ماں تھی، اس کا باپ یعنی ابو سفیان کا سسر، ہندا کا بھائی یعنی ابو سفیان کا سالہ، اور ابو سفیان کا چچا سسر ہند کا سگا چچا، یہ تینوں سب سے پہلے مقابلے پر آئے، اور انہوں نے اس وقت جا کے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا کہ ہمارے مقابلے پہ نا جو بندے ہیں وہ بھیجو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 انصاری صحابہ کو بھیجا۔ تو اس وقت انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم کسانوں سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہمارے مقابلے پر اپنے یا خود آؤ یا اپنے میں سے کسی کو بھیجو۔ یعنی رسول اللہ اس کو نظریاتی لڑائی سمجھ کر انہوں نے اپنے جو سپاہی تھے وہ بھیجے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کسانوں سے لڑنے نہیں آئے، یہ جو مدینے والے ہیں، ہم آپ سے لڑنے آئے ہیں، ہماری دشمنی آپ کے ساتھ ہے، لہٰذا یا آپ خود آؤ یا جو آپ میں سے ہیں ان کو بھیجو۔ تو تب کہیں جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حمزہ بن عبد المطلب اٹھو، علی بن ابی طالب اٹھو، ابو عبیدہ بن حارث اٹھو۔ یہ ایک ان میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اسد اللہ و اسد الرسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب تھے، ایک سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا کا بیٹا جناب مولا علی بن ابی طالب تھے، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیکنڈ کزن جو ان کی مطلب کی اولاد سے چلا آ رہا تھا، وہ ابو عبیدہ ابن الحارث تھے۔ اب جب یہ شروع ہوئی تو چند ہی منٹوں میں مولا علی علیہ السلام نے اور شیر رسول سیدنا حمزہ نے اپنے اپنے شکار کو رچ کر کے ختم کر دیا۔ مولا علی جو ہے انہوں نے ہند کے بھائی کو واصل جہنم کیا، ولید بن عتبہ کو جناب جو تھے حمزہ انہوں نے ہلاکما کیا عتبہ بن ربیعہ کا، اور شیبہ بن ربیعہ کا ایک بار جو ہے وہ پڑ گیا جناب ابو عبیدہ ابن الحارث کی ٹانگ کے اوپر، ٹانگ کٹ گئی، لیکن اس دوران شیر خدا اور شیر رسول اپنے شکار سے فارغ ہو چکے تھے، تو شیر رسول نے کوریج دی اور شیر خدا مولا علی علیہ السلام نے اوپر سے چھلانگ لگا کے تو شیبہ کی گردن بھی اڑا دی۔ تو یہ جناب تینوں کے تینوں جو یہ ابو سفیان کے سسرال والے تھے، یہ وہاں واصل جہنم ہوئے۔ اس کے علاوہ اس جنگ میں ابو سفیان کا سب سے بڑا بیٹا حنظلہ، اس کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا، اور پھر یہ جنگ جب ختم ہوئی تو پتہ چلا کہ 70 جو قریش کے سردار تھے وہ واصل جہنم ہوئے، ان 70 میں سے 24 جو تھے ان کو مولا علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیا، 16 کو شیر رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے واصل جہنم کیا، یعنی 70 میں سے 40 بندے جو تھے وہ ان دو شیر خدا اور شیر رسول نے مارے۔ اچھا، اس کے بعد وہ جو تھا غلیظ ترین آدمی،
عقبہ بن ابی معیط، اس نے ہتھیار ڈال دیے اور کسی صحابی نے اس کو گرفتار کر لیا۔ تو غزوہ بدر کے اگلے دن جب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے خیمہ انور سے باہر تشریف لائے تو وہ رسیوں میں بندہ وہاں اس کو بٹھایا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا، تو اس لشکر جب کوچ کرنے لگا تو سید رسول اللہ نے کہا کہ علی اس کی عقبہ بن ابی معیط کی گردن اڑا دو، کیونکہ وہ اس کا مستحق تھا، اس نے میرے رسول کو ذاتی اذیتیں پہنچائی ہوئی تھیں۔ مولا علی نے آؤ دیکھا نہ تاؤ بجلی کی سی کیا کہتے ہیں رفتار سے وہ گئے اور انہوں نے ٹک کر کے جو ہے نا جی اڑا دیا، اس کا جو سر اڑا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جتنے لوگ تھے ان کے دل میں مولا علی کی جو تھی وہ شروع ہو گئی، دشمنی شروع ہو گئی۔ اب آگے سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ یہ جب واپس گئے تو جو اس کی تھی نا بیوی، اس نے ایک طوفان اٹھا دیا ہند بنت عتبہ نے کہ ہم نے بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو وہ جناب والا پھر احد کی لڑائی ہوئی۔ اب احد میں بھی یہی دو ہیرو تھے۔ احد میں سب سے زیادہ بندے جو تھے وہ شیر رسول سیدنا حمزہ بن عبد المطلب نے واصل جہنم کیے، اور لیکن وہ خود بھی شہید ہو گئے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ بندے جو تھے وہ مولا علی علیہ السلام نے واصل جہنم کیے۔ یعنی احد کا میدان بھی شیر رسول اور شیر خدا کے ہاتھ میں رہا۔ اس کے بعد خندق آئی، تو خندق میں جناب یہ پھر بڑی تیاری کے ساتھ آئے۔ یہ جو ابو سفیان تھا اس نے پورے جو عرب تھا اس کے گرد و نواح کا وزٹ کیا، قبائل کا خرچہ اٹھایا، قبائل کو جو تھا وہ اس نے لالچ دیا، پیسے دیے، اور ابارا اس کو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف۔ اور یہ پورے قبائل کا ایک لشکر لے کے 10,000 کی فوج لے کے آیا، جو اس وقت جزیرۃ العرب میں سب بنائی گئی سب سے بڑی فوج تھی، کبھی اتنی فوج اکٹھی نہیں ہوئی تھی۔ یعنی پورا عرب چند چند قبائل کے علاوہ پورا عرب امڑ آیا، مدینے پر چڑھائی کر دی، اور ساتھ یہ جو تھے نا یہ ایک جناب بڑے ہی پلوان ایک لے کے آیا جناب، ایک سمجھ لیں اپنا، اور اس کا نام تھا عمر بن عبد ود، اور اس کو پتہ نہیں پیسے، کیونکہ وہ قریشی نہیں تھا، پیسے دیے کیا دیا، لیکن وہ بڑا عرب میں بڑا مشہور و معروف آدمی تھا، اور اس کا بڑا چرچا کیا گیا، ڈھول بجائے گئے، اور کبھی یہ کہا گیا کہ جناب یہ 100 بندوں کے خلاف اکیلا کافی ہے، کبھی کہا گیا کہ یہ 1000 کے خلاف اکیلا کافی ہے، اور وہ تھا بھی اس طرح کا، کہتے ہیں کہ 8 فٹ کے قریب اس کا قد تھا۔ تو اس بندے نے نا جناب گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے، تو غزوہ خندق میں جب وہ آیا تو اس نے نا 24 فٹ چوڑی خندق جو تھی نا وہ گھوڑے کے اوپر چھلانگ لگا کے اس نے پار کرا دی۔ جب وہ پار کرا کے اس طرف آ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خیمہ ہوتا تھا وہ ایک خاص اس کا ایک نشانی ہوتی تھی، تو اس کو پتا تھا، یہ بتایا گیا تھا۔ تو اس خبیث نے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خیمے کے اوپر تیر مارا، اور وہ تیر جو ہے وہ خیمے کی چھت کو کپڑے کو چیرتا وہ اندر آیا، لیکن خوش قسمتی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف رکھتے تھے، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بد زبانی شروع کر دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقابلے کے لیے بلانا شروع کر دیا۔ اب بڑے نام مساعد حالات تھے، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، کتنے دن ہو گئے تھے بھوکے پیاسے پڑے تھے صحابی، یعنی اس کا جب ہم غزوہ احزاب پڑھیں گے تو یہ سارا اللہ نے منظر اللہ نے خود بیان کیا ہے، تو وہ ہم انشاءاللہ کریں گے، ابھی موضوع کی طوالت ہو جائے گی۔ تو وہ جو عمر بن عبد ود آیا تو اس نے آ کے رسول اللہ کو للکار دیا، اور وہ بار بار یہ کہتا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے مقابلے تم آؤ، تم آؤ، تم آؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے پہ تیر مارتا تھا ہر دفعہ۔ تو سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کو خاموش کروائے، یقین کرے وہاں کوئی نہیں اٹھا، وہاں بڑے بڑے سورما ہمارے موجود تھے، کوئی شک نہیں اس میں، وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ کوئی صحابیوں میں سے بڑے بڑے دلیر صحابی تھے جنہوں نے بعد میں تاریخیں رقم کی، لیکن کوئی نہیں اٹھا۔ دوسری دفعہ پھر جناب آواز دی، اس نے پھر تو سید رسول اللہ نے کہا کوئی ہے جو اس کتے کو چپ کرائے، پھر کوئی نہیں اٹھا۔ تیسری دفعہ پھر رسول نے کہا کہ کوئی ہے جو اس کتے کو چپ کرائے، تو پھر جا کے کوئی بھی نہیں اٹھا۔ چوتھی دفعہ جب سید رسول اللہ نے کہا کہ کوئی نہیں ہے جو اس کتے کو چپ کرا سکتا ہے، تو سیدنا علی ابن ابی طالب اٹھے، اور انہوں نے اپنے کپڑے کو جھاڑا، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں جا رہا ہوں۔
تو سیدی رسول اللہ نے کہا علی ٹھہرو، رک جاؤ، دیکھو عمر بن عبد ود ہے آگے۔ تو علی نے کہا کہ یا رسول اللہ ہوگا عمر بن عبد ود، میں اسے کیا جانتا ہوں، آپ صرف میرے لیے دعا کر دیں۔ تو پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا، سارے مسلمان، جو سردی بہت تھی، ہوا ٹھنڈی یخ برف کی طرح چل رہی تھی، لیکن سب مسلمان، تمام کافر خندق کے ایک پر وہ ایک پر وہ ہو گئے کہ یہ کیا ہونے لگا ہے، یعنی ایک طرف 8 فٹ کا بندہ، ایک طرف 5.25 فٹ کا بندہ۔ تو لیکن چشم فلک نے پھر دیکھا کہ وہ شیر خدا کی ایک ہی تلوار لوہے کے لباس میں غرق اس عمر بن عبد ود کے 2 ٹکڑے کرتی چلی گئی، اور شیر خدا وہاں سے بھی سرفراز ہو کر واپس لوٹے، اور وہ جو انوینسیبل سمجھا جاتا تھا، عرب کا سب سے بڑا پہلوان، چند لمحے بھی نہ ٹھہر سکا شیر خدا مولا علی بن ابی طالب کے سامنے۔ اچھا، اب اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ جب جنگ خندق اپنے اختتام کو پہنچی نا، یہ واپس گئے، تو مکہ کی گلی گلی گھر گھر میں علی 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 ہو رہی تھی جی۔ کوئی کہتا تھا میرے بابے کو علی نے مار دیا، کوئی کہتا میرے چاچے کو علی نے مار دیا، کوئی کہتا میرے بیٹے کو علی نے مار دیا، کوئی کہتا میرے غلام کو علی نے مار دیا۔ علی کے ہاتھوں زخمی ہر گلی میں، مکہ کی ہر گلی میں کوئی نہ کوئی گھر تھا، اور علی علی ہو رہی تھی۔ اب علی نے دیکھیں، علی نے یہ کوئی ذاتی حیثیت میں نہیں کیا تھا، علی کی نہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی دشمنی تھی، علی غیرت رسول سے لبریز تھے، علی نے رسول کا حکم پایا، اللہ کے حکم اور ان کی اطاعت میں اس نے ان سب کا کلا کما کیا، اور اس میں مولا علی علیہ السلام کا کسی قسم کا جو ہے نا جی، کوئی ذاتی عمل دخل نہیں تھا، یہ سارے کا سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوا۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی میں تو وہ پہلے ہی بھرے ہوئے تھے، لیکن یہ جو فزیکل دشمنی لگی نا، اس میں عرب کے، مکے کے کفار کا ایک ایک گھر جو ہے نا، وہ علی سے جو ہے نا وہ متاثر ہوا۔ اچھا، اس کے بعد ایک وقت گزر گیا، یہ زہر پلتا رہا۔ اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کو فتح کر لیا، جب مکہ فتح کیا تو یہ ایک سمجھ لیں کہ ان کے اوپر ایک عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا۔ مکہ فتح ہو گیا تو اس کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کعبے کے صحن میں اکٹھا کیا، تو اس وقت جب ان کو کعبے کے صحن میں اکٹھا کیا، یہ مجرموں کی طرح گردنیں جھکائے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت پھر علی نے ان کے سینوں کے اوپر آرے چلائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری جماعت میں سے علی کو حکم دیا کہ علی، تم جتنے بھی یہ بت ہیں نا کعبے میں اور کعبے کے ارد گرد، ان کو توڑ دو۔ اب علی کے خلاف ان کا سینہ پہلے ہی بھرا ہوا تھا، علی کو دیکھ کے ان کے خون کھولنا شروع ہو جاتا تھا، ان کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا علی کو دیکھ کے۔ اور پھر جب دیکھا انہوں نے کہ یہ مجرموں کی طرح سر جھکائے بیٹھے تھے، اور علی ان کے جھوٹے خداؤں کو ٹھوکریں مار مار کے ذلیل اور رسوا کر رہا تھا، اس وقت پھر ان علی کے خلاف اور نفرت جو ہے وہ سمجھ لیں کہ درج کر گئی ان کے سینوں میں۔ اچھا، اس کے بعد پھر سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بتاؤ اب کیا کرنا ہے؟ تو یہ ترلے منٹوں پہ اتر آئے سارے کہ آپ شریف ہیں، شریف باپ کی اولاد ہیں، ہم آپ سے بہتر توقع رکھتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا وَأَنْتُمْ طُلَقَاء۔ تو طلقہ کا ایک لفظ جو ہے نا، یہ عرب میں بہت ہی بدنام ترین لفظ تھا۔ طلقہ اس کو کہتے ہیں کہ جو مکمل ذلت کے ساتھ شخص کا شکست کھا جائے اپنے دشمن سے، اور اس کا دشمن اس کے اوپر غالب آ جائے، اور اس کا قتل بھی جو ہے وہ بالکل واجب ہو، لیکن دشمن اس کی گردن آزاد کر دے اس کے اوپر احسان کر کے، اس کو طلقہ کہا جاتا تھا۔ اب جناب یہ جتنے بڑے بڑے کلگیوں والے تھے، ان کی جناب والا ان کے پاس بڑی دولتیں تھیں، یہ بڑا جھوٹ بلایا گیا کہ یہ بڑی امیر سوسائٹی تھی، ان کے پاس ہیرے جوہرات، کیونکہ
پورا ٹریڈ روٹ جو تھا نا ایشیا اور یورپ کو جو ملاتا تھا، یہ ان کے قبضے میں تھا ان لوگوں کے. یمن سے انڈیا اور اس طرح ایشیا سے سارا مال جو ہے وہ یمن کی پورٹ کے اوپر ان لوڈ ہوتا تھا، اور پھر انہی کی نگرانی میں گزر کر وہ حیفا کی پورٹ تک جاتا تھا. یعنی عریبین سی اور میڈیٹرینین سی کے درمیان جو خشکی کا ٹریڈ روٹ تھا، وہی واحد ٹریڈ روٹ تھا اس وقت ایشیا اور یورپ کے درمیان میں. اس کے اوپر ان کا قبضہ تھا. ان کی داغ پورے عرب میں بیٹھی ہوئی تھی. لوگ ان سے ڈرتے بھی تھے، کعبے کی وجہ سے ان کا احترام بھی کرتے تھے. تو یہ جناب والا اب تلکا بن گئے. تو جب اس کی ایک مثال میں آپ کو یہاں دے کے آج کی بات ختم کرتے ہیں. تلکا اتنا اتنا ان کے سینوں کے اوپر جو تھا نا، یہ مونگ دلتا تھا کہ جب کربلا کے بعد شہزادی کونین علی کی شیرنی کو جب یزید کے دربار میں پیش کیا گیا نا، تو یزید نے دربار کو سجایا ہوا تھا. جب ہم وہاں پہنچیں گے میں تھوڑا سا آپ کو بتا دیتا ہوں. یزید نے دربار کو سجایا تھا، مختلف ممالک کے سفیر وہاں نمائندے بٹھائے ہوئے تھے، اور جو ہی یہ حرم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواتین جو ہیں، دل تھامیے گا ذرا، حرم رسول کی خواتین وہاں داخل ہوئی ہیں دربار میں، تو اس کتے خبیث نے جو تخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا تاج پہن کے، اس بغیرت نے کہا کہ ہاذا بدل یوم البدر. اب آپ کو سمجھ لگی بدر کا اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ ریکارڈڈ الفاظ ہیں. ہاذا بدل یوم البدر. ابھی اس کتے کے منہ سے اتنے ہی لفظ نکلے تھے کہ علی کی شیرنی گرجی وہاں پہ، اس نے کہا اسکت یا ابن تلکا، اے ہمارے آزاد کردہ غلام کے بچے، خاموش رہ. وہ شیرنی کی آواز جب دربار میں گونجی تو وہ جو روم کا سفیر تھا وہ اٹھ کے، اس کو عربی آتی تھی کہیں، وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کس نے کس کے باپ کو آزاد کیا؟ تو شیر خدا کی شیرنی نے کہا میرے باپ، میرے نانا نے اس کے باپ اور اس کے دادا کی گردن آزاد کی تھی. یہ ہمارے آزاد کردہ غلام ہے. تو اس نے اسی وقت پھر وہاں اذان شروع کرا دی. اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یعنی تلکا اتنا بڑی لعنت تھی ان کے اوپر، اور وہ یہ نسل در نسل یہ اپنے سینوں میں بیٹھے تھے. اور علی کی نفرت، جو علی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ کی اطاعت میں جو کام کیا، یہ اس کی وجہ سے علی کی نفرت ان کے سینوں میں بڑھتی چلی گئی. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخوبی علم تھا، انہیں پتا تھا کہ وہ ان کا سائیکولوجیکل انالیسس جانتے تھے. یہ بڑے کینہ پرور، یہ بڑے جناب عرب کے آج بھی جو لوگ ہیں، ان کا انتقام مشہور ہے، ان کا کینہ جو ہے وہ مشہور ہے. تو رسول اللہ کو ان کی سائیکالوجی کا پتا تھا. اس لیے سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد دفعہ ڈرایا، پوری امت کو، ان سب کو سامنے بٹھا کے ڈرایا کہ علی کو نہ چھیڑنا، تباہ و برباد ہو جاؤ گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم حدیث نمبر 240، علی سے کوئی محبت نہیں کر سکتا سوائے مومن کے، علی سے کوئی بغض نہیں رکھ سکتا سوائے منافق کے. پھر اس کے علاوہ غدیر خم کے موقع پر علی کا ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ پہلے پوچھا تمام مجمع سے کہ کیا میں تم پر تمہاری جان و مال اور اولاد سے زیادہ حق نہیں رکھتا؟ سب نے کہا یا رسول اللہ رکھتے ہیں. تو فرمایا کہ جس کا مولا میں ہوں اس کا مولا علی ہے. پھر اس کے علاوہ مسند احمد کی روایت ہے جس میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے اللہ، میں علی سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر. اے اللہ، جو اس سے دشمنی کرے تو بھی اس کے ساتھ دشمنی رکھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتا تھا کہ یہ کینہ رکھتے ہیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے علی کی شان بتاتے رہے، بار بار یاد دلاتے رہے. یہ وہ غزوہ بدر کا، غزوہ احد کا اور فتح مکہ تک یہ کنیکشن تھا کربلا سے، کہ علی اور اس کی اولاد کے خلاف یہ بغض جو ہے نا، یہ بڑھتا چلا گیا. آج کے لیے اتنا ہی، کل پھر انشاءاللہ ملاقات کریں گے.